माजी है या कोई रोशनियों का सफर, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफर। कितने मौसम आए ठहरे और पुकारे चल दिए, छोड़ कर तन्हा हमें किसके सहारे चल दिए। कह कहो का आंसुओं का आरज़ुओं का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब। यादें माजी है या कोई रोशनियों का सफ़र, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफ़र। नाज़रीन आदाब, माजी की लकीरें, भूले बिसरे चेहरे, ख़ाबीदा चरागों की मध्यम रोशनी और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम डीडी उर्दू की फ़ख्रिया पेशकश, तारीख़ी शऊर और आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए एक नया सिलसिला, एक नई कोशिश, यादें। मैं आपका मेज़बान मुईद रशीदी। यादें ज़िंदगी का कीमती सरमाया हैं। माजी के बग़ैर हाल का कोई तसव्वुर है न मुस्तक़बिल का। हमारे अतराफ़ और मुशाहिदे में ऐसी शख्सियतें हमेशा मौजूद होती हैं जिनके तजर्बात हमारे तजर्बों से न सिर्फ मुख्तलिफ होते हैं बल्कि ज़्यादा गहरे, ज़्यादा बामानी और काफ़ी दिलचस्प होते हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में हर हफ्ते एक कद्दावर, दिलचस्प और मुनफरिद शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे और उसकी यादों में छुपी बसीरतों से अपनी नज़र का चराग भी रोशन करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उर्दू के मशहूर शायर प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मक़दम है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह करम है, आपकी नवाजिश। ठीक हूँ, इस उम्र में जितना ठीक रहा जा सकता है। हनफ़ी साहब, हम जानते हैं मासिर अदबी मंज़रनामे पर भी नज़र डालें तो बहुत से लोग हैं लिखने वाले, बहुत से सीनियर लोग हैं लिखने वाले। उर्दू में ऐसे नामों की अगर एक फ़हरिस्त बनाई जाए तो ऐसी कोई भी फ़हरिस्त नामुकम्मल रहेगी जिसमें मुज़फ़्फ़र हनफ़ी का नाम न शामिल किया जाए। आपकी पैदाइश खंडवा जो जी मध्य प्रदेश का एक इलाका है, वहाँ आपकी विलादत हुई और 1936 में। और ये जो तारीख़ है वो हम उर्दू वालों के लिए बहुत दिलचस्प है, यादगार है कि इसी साल में तरक्की पसंद अदबी तहरीक और उस अंजुमन का क़याम अमल में आया था और ये इस तहरीक की बुनियाद पड़ी थी और इस तहरीक ने पूरे उर्दू अदब पर और अदब के मंजरनामे पर एक बड़ा गहरा असर डाला था। और सर सैयद तहरीक के बाद हम जो देखते हैं कि एक बड़ी तहरीक की सूरत में ये हमारे सामने आती है और अदब के मंजरनामे को बदल कर रख देती है। और आज साल पैदाइश की बात कर रहे हैं आप, यौम पैदाइश भी यकुम अप्रैल है। यकुम अप्रैल है, तो ये भी एक निस्बत है बहुत वाकई दिलचस्प। तो हनफ़ी साहब, मैंने कुछ इशारे आपको दिए और आपको आज से न जाने कितने बरस पीछे आपको पहुंचा दिया है आपके बचपन की तरफ। आपकी विलादत का मैंने ज़िक्र किया, तो इतना लंबा अरसा जो गुज़र चुका है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डीडी उर्दू का कि इस बहाने मुझे अपनी ज़िंदगी के गुज़श्ता औराक़ पलटने का मौका दिया उसने। और बेशक जो कुछ गुज़री इन 78 बरसों में, गुज़श्ता अप्रैल को मैं 78 बरस का हो गया माशाअल्लाह, 79वें में चल रहा हूँ। तो एक लिहाज से कहना यही पड़ेगा कि अच्छी गुज़र गई, बहुत दिलचस्प नशेब व फराज से गुज़रा। सख्तियों और सऊबतों के साथ साथ खुशियों और कामरानियों के दौर भी बहुत देखे। तो कुल मिलाकर ऐसी ज़िंदगी गुज़री है कि अगर पूछा जाए कि दोबारा मुझे अगर जन्म लेना पड़े तो कैसी ज़िंदगी बसर करना पसंद करूँगा, तो मैं इसी तरह की ज़िंदगी बसर करना पसंद करूँगा। क्या कहने कि उसमें हर तरह के रंग मिल जाएं। बेशक। हाँ, आपके बारे में मैंने पढ़ा है और जानता भी हूँ और अक्सर व बेशतर आपसे गुफ्तगू में भी वो पहलू मैंने महसूस किया है कि ज़िंदगी में एक जो बेबाकी का पहलू होता है, साफ़गोई का पहलू होता है, वो इंसान की शख्सियत को बड़ा मोतबर बनाता है और उसकी शख्सियत में एक दबाज़त
پیدا ہو جاتی ہے۔ مظفر حنفی صاحب، باتیں بہت ہیں لیکن ہم شروعات آپ کے بچپن سے کرنا چاہتے ہیں کہ کھنڈوا میں آپ کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد فتح پور سے آپ کا رشتہ وہ یکساں طور پر بحال رہا، وہ آپ کا وطن ہے۔ تو کھنڈوا اور فتح پور کے کچھ ابتدائی واقعات سے اگر آپ ہمیں نوازیں۔ پہلے تو یہ عرض کروں، جو جس بے باکی کا یا جس جرأت اظہار کا تذکرہ آپ نے کیا، وہ غالباً اسی ماحول کی ودیعت ہے۔ اگر میں کسی بڑے شہر میں، دہلی یا بمبئی یا کلکتہ جیسے شہر میں پیدا ہوا ہوتا تو غالباً سیاسی اور مصلحت آمیز قسم کی گفتگو کا عادی ہوتا ہے۔ قصبات اور چھوٹے شہروں میں کھلا ڈلا ماحول ہوتا ہے اور جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، اور اس کو پسند کرنے والے لوگ بھی جن کے ساتھ آپ رہتے بستے ہیں وہ اس کھلے ڈلے پن کو اور اس بے باکی کو اور جرأت اظہار کو پسند کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس اعتبار سے چونکہ بچپن کھنڈوا میں گزرا اور پھر فتح پور ہسوا میرا آبائی وطن ہے، جی جی، مڈل اسکول تک میں نے تعلیم وہیں پائی، تو دونوں جگہوں کا جو ماحول تھا وہ اس جرأت اظہار کو اور بے باکی کو فروغ دینے والا تھا۔ دوسرے لسانی اعتبار سے بھی دلچسپ معاملہ ہے کہ کھنڈوا میں وہ نماڑی زبان استعمال ہوتی ہے، میرے کو یہ کر دیا، تیرے کو یہ وہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور ہسوا فتح پور وغیرہ میں تم کا ہم کا چل رہا تھا۔ تو یہ لسانی اعتبار سے ہی اس میں جو تضاد تھا اسے پر کرنے میں اور پل بنانے میں جو ذہنی کاوش بچپن سے کرنی پڑی، اس کی وجہ سے غالباً وہ افق بھی وسیع ہوا، لسانیاتی جسے کہنا چاہیے، زبان کا دائرہ بھی وسیع ہوا۔ بالکل۔ تو بہت سارے دلچسپ واقعات ہیں ذہن میں جو بیان کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ جاننا چاہیں کہ اردو میں ہم نے شاعری کی ابتدا کب کی، تو پہلا شعر جو میں نے کہا وہ اپنے بہن کی فرمائش پر کہا تھا۔ بہن اس زمانے میں خطوط وغیرہ 7ویں 8ویں کلاس کی طالبہ تھیں وہ، اور ان کی سہیلی کا کوئی خط آیا تھا جس میں اس نے ایک شعر استعمال کیا تھا کہ نہ کاغذ بیش قیمت ہے، نہ سیاہی کی گرانی ہے، نہ کاغذ نہ سیاہی کی گرانی ہے، نہ کاغذ بیش قیمت ہے، اسی سے صاف ظاہر ہے کہ ہم سے کم محبت ہے۔ بچکانہ شعر تھا۔ وہ پریشان تھی بیچاری، وہ بھی نوعمر خاتون بچی۔ تو میں نے کہا مجھے اگر ایک آنا دیں گی تو میں آپ کو اس کا جوابی شعر تلاش کر دوں گا کتاب سے۔ انہوں نے کہا دیں گے۔ میں نے کتاب نہیں دیکھی، ایک شعر گڑھ کے کہا یہ کتاب سے نکال کے لایا ہوں، اور اس میں مفہوم وفہوم ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں دیکھا۔ شعر تھا کہ نہ سیاہی بیش قیمت ہے، نہ کاغذ کی گرانی ہے، عدیم الفرصتی آخر گناہ کامرانی، اور پیچھے پڑھ کے ان سے اکنی وصول کی۔ تو یہ زندگی کا پہلا شعر تھا، اور اسی زمانے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اس واقعے کو بیان کروں۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں اور ناقدین اور دانشوروں کا ذکر تو عموماً کرتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ کتابوں میں اور مضامین میں، لیکن کچھ ایسے خدمت گزار، خاموش خدمت گزار ہر خطے میں اور ہر دور میں اور ہر علاقے میں ہیں جن کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ مثلاً آج کل پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی ٹیچرز تک، یونیورسٹی ٹیچرز کو تو لاکھوں میں تنخواہ ملتی ہے، اس کے باوجود ٹیوشنز کا جو کینسر ہے وہ لگا ہوا ہے، اور کوچنگ سینٹرز کتنی مہنگی ہو گئی تعلیم۔ ہسوا میں ورناکیولر مڈل اسکول میں جس زمانے میں پڑھتا تھا، وہاں شہر بھر کے تمام قصبات میں جو ورناکیولر مڈل اسکول تھے ان میں مقابلہ آرائی کا ایک وہ چلتا تھا سلسلہ کہ ہمارے اسکول کے کتنے بچے شہر کے جو میرٹ لسٹ بنے گی جب فائنل امتحان ہوں گے مڈل کے، تو اس میں ہمارے اسکول کے کتنے بچے آئیں گے، اور ان بچوں کو پھر سرکار کی طرف سے وظیفہ بھی ملتا تھا تعلیم جاری رکھنے کے لیے۔ تو ہر اسکول میں، ہر قصبے میں، صرف ہسوا ہی میں نہیں بلکہ یو پی کے ان تمام قصبات میں جہاں ورناکیولر مڈل اسکولز تھے، یہ سسٹم تھا کہ 5ویں اور 6ویں جماعت پاس کرنے کے بعد جب اسٹوڈنٹ 7ویں جماعت میں پہنچتا تھا تو وہ اپنا بستر اسکول میں لے آتا تھا،
اسے صرف کھانا کھانے کے لیے 2 وقت کی چھٹی ملتی تھی، دوپہر میں اور رات کو وہ گھر جاتا تھا، باقی 24 گھنٹے اسکول میں رہتا تھا. اور اسکول میں 4 ٹیچر تھے. مولوی شبراتی ہمیں اردو پڑھاتے تھے، اور پنڈت ستیہ نارائن تھے، ایک صاحب سریواستو صاحب تھے، ایک یادو صاحب تھے، جغرافی ہسٹری وغیرہ. یہ سارے ہم لوگ تو صرف 7ویں کلاس پاس کرنے کے بعد 1 سال کا کولو کا چکر اسی میں ہم لوگ پس گئے. ان لوگوں کی ہر سال ان کے لیے 7ویں جماعت تھی، تو یہ لوگ 24 گھنٹے اسکول میں رہتے تھے. صحیح. ان میں سے مولوی شبراتی صاحب کا ذکر کروں میں، وہ نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ہیڈ ماسٹر تھے. اور یہ وہ دور تھا جب سید اور شیخ کے ساتھ پلنگ پر پٹھان بیٹھ نہیں سکتا تھا، اگر بیٹھتا تھا تو پائیں سمٹا ہوا بیٹھا رہتا تھا. یعنی پسماندہ طبقات کو بہت زیادہ وقت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا معاشرے میں. لیکن ساتھ ہی چونکہ یہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، مولوی شبراتی کا یہ عالم میں نے دیکھا کہ اگر وہ ہمارے قصبے سے نکل جاتے تھے تو چاہے سید ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے پٹھان ہو، ٹھاکر ہو، پردھان ہو، لکھپتی ہو، سب کھڑے ہو جاتے تھے جب تک مولوی شبراتی نکل نہیں جاتے تھے. خود میرا یہ عالم تھا کہ 4 بچوں کا باپ ہو جانے کے بعد جب میں ہسوا پہنچتا تھا تو اسٹیشن سے اکے پر بیٹھ کر کے گھر جاتا تھا. مولوی شبراتی کا مکان جب راستے میں پڑتا تھا، یقین جانیے ہم 10-15 مکان پہلے سے اکے سے اتر جاتے تھے کہ ان کے سامنے ہم اکے پہ بیٹھ کر کیسے گزریں. اور جب 10-15 مکان آگے نکل جاتا تھا اس وقت پھر بیٹھتے تھے. تو ان کا معاوضہ وہ عزت تھی جو آج وائس چانسلر کو بھی نہیں ملتی. بالکل. وہ استاد تو ظاہر اور ہے. خدمت کا عالم یہ تھا کہ پوری زندگی انہوں نے اسکول ہی میں بتا دی، پتہ نہیں گھروں میں کیسے ان کے چلتا تھا. استاد کی عزت تو ہمیشہ شاگردوں تو یہ واقعہ میں نے چاہا کہ معاشرے میں بھی اساتذہ کی جو اہمیت ہے اور جس توقیر کی نگاہ سے وہ دیکھے جاتے ہیں، یہ بڑی بات ہے. ان کی کمائی، اصل کمائی آپ کے قومی کونسل سے میری ایک کتاب شائع ہوئی، وزارتی کتابیات، اس کا انتصاب ہی میں نے مولوی شبراتی کے نام کیا. شبراتی صاحب کا آپ نے جو ذکر کیا، میں نے ایک واقعہ میری نظر سے گزرا ہے، جو ایک شعر آپ نے کلاس میں سنایا اور اس کے بعد استاد کی جو چھڑی آپ پر پڑی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ. اب آج تو لوگ یقین نہیں کریں گے کہ 7ویں جماعت میں طلباء سے تختی کرائی جاتی تھی کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اس کی تختی کر کے لائیے. مصرعۂ طرح دے دیے جاتے تھے کہ کل سال یا 6 مہینے میں 3 یا 4 مشاعرے لوکل ہوتے تھے اسکول کے، طلبہ ہی پر مشتمل. ان کو مصرع طرح دیا جاتا تھا، وہ اس کے اوپر شعر کہہ کے لاتے تھے. بیشتر اسٹوڈنٹ شعر کہہ لیتے تھے. تو ایک مرتبہ غالباً یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب دوسری جنگ عظیم میں کوئی بڑی فتح حاصل ہوئی تھی انگریزوں کو، برٹشز کو. تو اس میں انہوں نے مصرع دیا مولوی شبراتی نے، سمندر میں گرے گا خون کا دریا رواں ہوگا. ہم نے بھی 4-5 شعر کہے. اس میں ایک شعر جب سنانے لگے تو اس میں ایک شعر تھا کہ جوانی کی دعا بچوں کو ناحق لوگ دیتے ہیں، اور باقی شعر یاد نہیں ہے جو اوریجنل تھے ہیں. یہ شعر یاد ہے، جوانی کی دعا بچوں کو ناحق لوگ دیتے ہیں، یہی بچے مٹاتے ہیں جوانی کو جواں ہوگا. مولوی صاحب نے برسر مشاعرہ میری 3 چھڑیاں میری پیٹھ پر لگائیں. نامعقول، جج کے ہاں سرقہ کرتا ہے، جج کے یہاں سرقہ کرتا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آیا کیا مولوی صاحب سمجھ میں نہیں آیا. یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے. اکبر الہ آبادی منصف تھے، جانتے ہیں آپ. تو اس وجہ سے یہ شعر یاد رہ گیا ہے ذہن میں. صحیح بات ہے. ایک نون کا شوشہ اگر ٹیڑھا ہو جاتا تھا تو ہم لوگوں کی انگلیوں کے اوپر پوری چھڑی پڑتی تھی. میز پہ انگلی رکھ لی گئی اور پوری چھڑی مارتے. چنانچہ اب 80 سال کا ہونے کو آ گئے ہوں، غالباً آپ نے میرے ہینڈ رائٹنگ دیکھے ہوں. جی بالکل. خوش خطی پہ بے حد زور دیا جاتا تھا. ظاہر یہ چیزیں دھیرے دھیرے وہ جو روایت کا حصہ ہیں کچھ ماند پڑتی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے بزرگ موجود ہیں اور نئی نسل موجود ہے. تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے بہت سی چیزیں بدلتی جاتی ہیں، تقاضے بدلتے جاتے ہیں. تو خیر ماضی تو ہمیشہ ہمارے لیے بیش قیمت رہا ہے اور ماضی سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. آپ نے کھنڈوا کے جو حالات کا ذکر کر رہے تھے، اپنی ابتدائی تعلیم کا ذکر کر رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے یہ جو علاقہ ہے
یہاں ادبی طور پر جو آپ کی جو ادبی شخصیت ہے، ایک تخلیق کار کی حیثیت سے جو آپ کی باطن کی جو شخصیت ہے اسے وہاں بہت جلا ملی ہے، اور آپ نے وہاں ایک رسالے کا اجرا بھی کیا. تو چھوٹا علاقہ ہو سکتا ہے لیکن مرکز سے کٹنے کے بعد بھی اگر دل میں حوصلہ ہو اور عزم ہو، کچھ کرنا چاہے انسان، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل نہیں ہے اس کے لیے. بے شک بے شک. پچھلے دنوں سے مراد تقریباً 20-25 سال ہو گئے اس واقعے کو بھی. آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس پر ایک سیریز چلی تھی، میرا شہر آرزو. مختلف شعراء اور ادبا کو دعوت دی گئی تھی، اور سرور صاحب نے علی گڑھ پر، تو فلاں صاحب نے لکھنؤ پر، مختلف شعراء نے، کسی نے دہلی پر، مختلف شعراء نے اور ادبا نے بڑے بڑے شہروں کے جو دبستان ہیں یا جہاں کی ثقافت اور جہاں کی تہذیب ہندوستان بھر میں تقلید کی جاتی ہے، ان شہروں کے بارے میں لکھا. جب میرا نمبر آیا، یقین جانیے میرا شہر آرزو کھنڈوا، اور اس چھوٹے سے شہر کی جو انفرادیت تھی اسے واضح کرنے کی میں نے کوشش کی تھی. وہاں کا ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں. بالکل. ہسوا سے 8ویں مڈل اسکول پاس کرنے کے بعد وہاں بھی میں میرٹ لسٹ میں آیا تھا، دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھا. وظیفہ ملنے والا تھا، لیکن والد صاحب مجھے کھنڈوا لے آئے. کھنڈوا کے ایک اسکول میں وہاں داخلہ دلایا گیا. ہمیں انگریزی وہاں نہیں پڑھائی جاتی تھی ورنیکولر مڈل اسکولس میں، یہاں نئے سرے سے انگریزی پڑھنی پڑی. 8ویں میں امتحان دیتے ہوئے مجھے جانے کیوں پتہ نہیں کسی لیڈر کا واقعہ، گاندھی جی کا تھا یا راجن پرساد، بابو راجن پرساد کا تھا، کہ وہ امتحان دیتے وقت سوالات کے جوابات لکھتے ہوئے اگر کہا گیا کہ 9 میں سے 5 سوال کیجئے تو وہ 9 سوال کر کے کہتے تھے کوئی 5 جانچیے. اچھا. ہمیں بھی خصوصاً ریاضی میں بڑا ملکہ حاصل تھا اور اعتماد بھی تھا. ہم نے بھی یہی نوٹ لکھا کہ 8 سوال میں سے 5 کرنے تھے، کوئی سے 5 جانچیے، اور 8 سوال کر کے آ گئے. وہاں 8ویں کلاس کا بورڈ کا امتحان ہوتا تھا، اور امتحان ہو جانے کے بعد پورے ضلع میں جتنے بھی اردو میڈیم، گجراتی میڈیم، انگلش میڈیم اور اردو میڈیم اور ہندی میڈیم، اس طرح 5 میڈیمز کے کئی اسکولز تھے. ان میں جو ٹاپر ہوتا تھا اس کو ایک ادارے کی جانب سے کلیکٹر بی بی سونی پرائز دیتا تھا. تو اس سونی پرائز میں ہمارا نام آیا. کسی نے شکایت کر دی کلیکٹر کے دفتر میں کہ صاحب انہوں نے جتنے سوال کیے تھے اس میں سے ایک سوال غلط تھا. اچھا. ریاضی کے ٹیچر ہمارے عبد الرحمان صاحب تھے. یہ بھی واقعہ دیکھیے کہ اس وقت کے ٹیچر اور آج کے ٹیچر میں کتنا فرق ہے. انہوں نے 100% نمبر دے رکھے تھے. 8 میں سے میرے 7 سوال صحیح تھے، ایک غلط تھا. ان سے کہا گیا کہ آپ نے 8واں کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے ضروری نہیں تھا کہ میں 7 سوال جانچتا، میں نے ابتدائی 5 سوال جانچے، وہ صحیح تھے، اس پہ نمبر دے دیے. ضروری نہیں کہ میں آگے بڑھوں، تو نہیں آپ کو یہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے مشروط استعفیٰ دے دیا. اچھا. مشروط استعفیٰ دے دیا. مجھے بی بی سونی پرائز مل گیا. اور یقین جانیے جب میں گھر پر پہنچا تو عبد الرحمان صاحب نے میری اتنی پٹائی کی، کم وقت تو نے تو میری سروس ہی کھا لی تھی. 8 میں سے 5 کوئی بھی کیجئے. میں اگر استعفیٰ منظور ہو جاتا تو میں بیوی بچوں کو کہاں سے کھلاتا. یہ صورتحال تھی ان کی. بڑا عجیب و غریب سلسلہ تھا. پھر بعد میں جب تعلیم سے فارغ ہوا اور دوبارہ پہنچا کھنڈوا تو وہاں سے میں نے رسالہ نئے چراغ جاری کیا. جی نئے چراغ. اور اردو میڈیم اسکولس کی تحریک چل رہی. ہاں وہ ایک اسکول کا بھی قیام عمل آیا وہاں. 2 اسکولس تو ہائر سیکنڈری اسکولس ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے مل کر قائم کیے. اور پھر وہاں کے قرب و جوار میں دیہاتوں میں پرائمری اسکولس اور مڈل اسکولس کا تقریباً 11-12 اسکولس ہم لوگوں نے قائم کیے. اور یہ دل کو بات اس لیے لگی تھی کہ 8ویں جماعت تک وہ لڑکا جسے بی بی سونی پرائز ملا تھا، اور ہمارے ٹیچر ایک عبد الحمید صاحب تھے، وہ ڈبیٹنگ سوسائٹی کا مجھے سیکریٹری بنا دیا تھا. مختلف موضوعات دیتے تھے. 2 پارٹیز، ایک ادھر سے کچھ لڑکے تقریر کرتے تھے، کچھ لڑکے ادھر سے کرتے تھے، مباحثہ ہوتا تھا. دلچسپ بات یہ تھی کہ درمیان میں عبد الحمید صاحب روک کر کہتے تھے مظفر جس موضوع پر تم مخالفت میں بول رہے تھے اب اس کے موافقت میں بولنا شروع کر. اس حد تک دلچسپ، ہاں بڑے دلچسپ واقعات تھے. تو یہ سلسلہ جاری تھا. اور اس کے بعد جیسے ہی مڈل پاس کیا ہے
اس کے 47 کے بعد سے ہی مڈل اسکولس میں اردو میڈیم آگے کی جو تعلیم ہے اس میں اردو میڈیم میں کوئی گنجائش نہیں تھی. یعنی مڈل تک تو آپ پڑھ سکتے ہیں اردو میں, اس کے بعد نہیں. تو وہ لڑکا جو ٹاپ کرتا تھا اس کے لیے لالے پڑ گئے دوسرے سبجیکٹس میں ہندی میڈیم سے پڑھنے میں. بہرحال میک اپ کیا کسی طرح, لیکن 90% لڑکوں کی تعلیمی سلسلہ ختم ہو جاتا تھا. 5-7% ہی ایسے تھے جو رسک لیتے تھے اور ہندی میڈیم سے داخلہ لیتے تھے, کیونکہ نئے سرے سے دوسرے میڈیم سے پڑھنا اور سارے سبجیکٹ کی تیاری کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. وہی سلسلہ کہ میں ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا سیکریٹری تھا اور اتنی اچھی تقریر کرتا تھا 8ویں جماعت تک. 9ویں جماعت میں جب ہم داخل ہوئے اور کسی فنکشن میں ہمیں انوائٹ کیا گیا کہ آپ تقریر کیجئے, تو میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا معزز سامعین اور محترم اساتذہ کرام, تو ایک دم زور زور سے تالیاں بجنے لگیں. وہ سارے ہندی میڈیم کے لڑکے تھے. بہت بری طرح سے ہوٹ ہوا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے 10-12 سال تک مجھے اسٹیج پر جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا. اس لیے ہم نے اردو میڈیم اسکول قائم کرنے کی وہاں تحریک چلائی, رسالہ جاری کیا, اور اس سلسلے میں بہت دلچسپ واقعات. وہ نئے چراغ کے کچھ میرا خیال ہے 17-18 شمارے شائع بھی ہوئے. تو مظفر حنفی صاحب ایک ایسے علاقے سے جہاں وسائل کی کمی ہو ایک رسالہ نکالا جائے, اور اس زمانے میں اور بھی رسائل نکل رہے تھے, بڑے رسائل نکل رہے تھے, لیکن آپ نے رسالہ نکالنے کا تہیہ کیا. تو ایک تو مالی مشکلات آج بھی رسائل کے جو مدیران ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو مسائل ہیں, لیکن خیر سہولتیں بھی ہیں. لیکن اس زمانے میں جب سہولتیں نہیں تھیں, مالی جو مسائل تھے وہ ایک الگ تھے, سرکولیشن کا مسئلہ الگ تھا, ڈاک کا مسئلہ الگ تھا. تو ایک چھوٹے سے شہر سے ایک رسالہ جاری کرنے کا خیال اب کتنا آپ کو کیسے؟ ہاں, بےحد دلچسپ اور بڑے پریشان کن بھی حالات پیش آئے رسالہ نکالتے ہوئے, کیونکہ وہاں اردو تحریک کو جاری رکھنے کے لیے کوئی ایک آرگن چاہیے تھا. اتنا سرمایہ تو تھا ہی نہیں کہ ہم کوئی روزنامہ یا ہفتہ روزہ نکال سکتے. ایک ماہنامے کے وسیلے سے ایک اپنی بات عوام تک پہنچانا. تو اس میں ہوا یہ کہ 18 شمارے نکالنے کے دوران ہماری عمر اس وقت یہ 59-60 کی بات ہے, اور میں سن 36 کا ہوں. 22-23 سال کی عمر تھی, اور اسی عمر کے بہت سارے اور ہمارے دوست تھے 10-12. ہم دوستوں کے ہاتھوں میں گھڑیاں جو تھیں وہ غائب ہو گئیں 18 شمارے نکالتے ہوئے. آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس جو سائیکلیں تھیں وہ سائیکلیں بک گئیں, اور پھر اسکول ادھر سے چندہ ادھر سے چندہ وغیرہ وغیرہ. کھنڈوا میں کوئی نہ کاتب تھا نہ پریس تھا. کتابت ہم بھوپال سے کراتے تھے اور آگرہ اخبار پریس سے طباعت کراتے تھے, اور کھنڈوا سے اس کا سرکولیشن ہوتا تھا. تو بڑی مشکل سے 18ویں شمارے میں یہ ہوا کہ ہمیں ایچ ویلر کے 80 اسٹیشنز کا آرڈر مل گیا کہ جتنی کاپیز آپ چاہیں 150, جتنی بکیں گی ورنہ باقی واپس ہو جاتی ہیں. وہ پیسہ آ جاتا تھا, لیکن ویلرز میں کتاب جانے کے بعد, رسالہ جانے کے بعد واپس نہیں آتا تھا. لیکن ہمارے پاس 19واں شمارہ نکالنے کے لیے پیسے نہیں تھے, جبکہ اس کی سیل کا بندوبست ہو گیا تھا. یہ عالم ہو گیا تھا, کیونکہ جتنے وسائل تھے جہاں سے چندے لے سکتے تھے سب بیدار ہو چکے تھے دے دیں گے. تو اس زمانے کا ایک بےحد دلچسپ واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سرپرست ابتدائی 2-1 شمار ہوتا ہے, وہاں ایک میونسپل کمیٹی کے چیئرمین تھے, کارپوریشن کے چیئرمین تھے ممتاز خوشتر صاحب, نعت غلاوٹی کے شاگرد تھے. اچھا. اور وہ بوجود مروبیت کے زمانے سے, یہ 59-60 کے آس پاس, اور آج کے حالات میں بڑا فرق ہے. تو ان کو کچھ ایسا احساس ہوتا تھا کہ اگر ہم اردو کے حق کی بات کریں گے تو غالباً ہمارے سیاسی کیریئر میں اڑچن پڑے گی. تو انہوں نے 2 یا 3 شماروں کے بعد ہی اس سے دستکشی اختیار کی. ان سے انتقام لینے کا دلچسپ طریقہ ہم نے یہ نکالا کہ ہر منگل کو وہ اپنے یہاں مشاعرہ کرتے تھے. بڑی کوٹھی تھی ان کی, اور چاندنی پر, وہ چاندنی مطلب سمجھے آپ, تو چاندنی پر مشاعرہ ہوتا تھا. 20-25 شعراء کھنڈوا کے وہاں جمع ہوتے تھے, اور مصرع طرح پر شاعری ہوتی تھی. ہم نے یہ کیا, ان کے بالکل سڑک کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا, اس میں نئے چراغ کا دفتر قائم کیا. ہمارے ایک دوست کی مائک وغیرہ کی دکان تھی, وہ 2-1 مائک لے آئے, اور وہ بہت دلچسپ شاعر تھا, مزاح نگار تھا. تو اس نے وہاں کے نیم خپتی پاگل قسم کے 4-5 لوگوں کو ٹرینڈ کر کے, اور پاگلوں کا مشاعرہ کے نام سے ٹھیک منگل کے دن اسی وقت جب ادھر سنجیدہ مشاعرہ ہوتا تھا, یہاں مائک پہ
پاگلوں کا مشاعرہ شروع ہوا. 2 یا 3 ہفتوں کے اندر ہی وہ مشاعرے والے کے ساتھ پاگلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کون جائے, ختم ہو گیا مشاعرہ. دلچسپ بات یہ ہے کہ تیسرے یا چوتھے پاگلوں کے مشاعرے کے بعد ہمارے پاس وہاں نارمل اسکول کے پرنسپل, جہاں ٹیچرس ٹریننگ کالج کو نارمل اسکول کہتے تھے, ٹیچرس ٹریننگ کالج کے پرنسپل عبدالحمید صدیقی نام تھا ان کا, وہ تشریف لائے. کہنے لگے مظفر صاحب آپ کے ساتھیوں میں 4 ہمارے شاگرد ہیں اور آپ لوگ مشاعرہ کرتے ہیں ہر ہفتے اور ہمیں نہیں بلاتے. تو ہم نے سنجیدگی سے انہیں سمجھانا چاہیے کیا ہے, لیکن وہ سمجھنے پہ تیار نہیں ہوئے. میں نے کہا جناب ہم آپ کو مستقل صدر کی حیثیت سے دعوت نامہ دیتے ہیں, جب تک مشاعرے ہوں گے آپ صدر ہوں گے. تو اس طرح کی وہاں دلچسپیاں بھی رہیں. ایک واقعہ وہاں فراق صاحب کے ساتھ پیش آیا. فراق صاحب کو ہم ایک مشاعرے میں بہت منا کر کھنڈوا میں لے کر آئے, اور کھنڈوا میں چونکہ وہ پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے اس لیے گیٹس ان کے لیے تیار کیے گئے. فروٹ مرچنٹ ہمارے بھائی کا بہت بڑا فروٹ کا کاروبار تھا, 3 گیٹ انہوں نے مختلف اس پر فروٹ کے قائم کیے. فراق کی جیپ نکل گئی آگے, اور اس کے بعد لوگوں نے وہ فروٹ کے گیٹ وغیرہ وغیرہ. جب مشاعرہ شروع ہونے لگا تو لوگوں نے بڑے جو یہ شادی میں بم وغیرہ پٹاخے بڑی بلند آواز میں چھوٹتے ہیں, 2-3 پٹاخے چھڑائے. تو فراق ایک دم بلبلا کے کھڑے, یہ کیا حماقت ہے, یہ کیا حماقت ہے مظفر, یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا صاحب یہ آپ کی آمد کی خوشی میں پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں. تو کہنے لگے پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں, اگر ہمارا دم نکل گیا تو میں نے کہا کھنڈوا کا نام تاریخ ادب میں محفوظ ہو جائے گا. ارے کہنے لگے تم بہت بدمعاش آدمی ہو, بند کراؤ یہ پٹاخے. فراق صاحب کی شخصیت کچھ ایسی تھی بھی تھی, جہاں بھی ہوتے گل و گلزار, اور تنہا وہ انجمن تھے واقعی. تو آپ نے فراق صاحب کے ساتھ بھی ظاہر ہے وقت گزارا ہے, اور بھی دوسرے اس عہد کے جو شاعر ہیں ان میں ایک نام ماہر القادری کا بھی آپ نے انہیں مشاعروں میں پڑھتے ہوئے سنا ہے. ساغر نظامی, ماہر القادری, بہت کم لوگ ہیں جو ماہر القادری کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیسا دیکھا آپ نے انہیں. ماہر القادری صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل تقسیم ہند کے چند ہی سال کے بعد ہی وہ منتقل ہو گئے تھے پاکستان. لیکن تقسیم ہند سے پہلے کیا پیارا شاعر ہوتا تھا, خوبرو دیکھنے میں, جامع زیب, اور بہت ہی رومانی شاعری. محسوسات ماہر ان کا اس زمانے کا مجموعہ تھا, کئی ایڈیشن اس کے چھپنے کے فوراً بعد ہی بہت مقبول شاعر. تو کھنڈوا میں ہمارے بڑے بھائی نے ایک مشاعرہ کیا, ساغر نظامی اور ماہر القادری اور شعری بھوپالی, ادیب سہارنپوری بھی پاکستان چلے گئے. اس طرح کے شور علی کی صدارت میں وہ مشاعرہ ہوا تھا. دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ ساغر بھی بہت اچھی پرسنالٹی کے حامل اور پڑھتے بھی ترنم سے تھے, مشاعروں کے بڑے مقبول شاعر. ان دونوں میں مقابلہ آرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور عوام الناس نے اس کو خوب ہوا دی اور بڑھ چڑھ کر اب ساغر پڑھیں گے, اب ماہر پڑھیں گے. رات بھر وہ مشاعرہ چلا. 8-10 شاعر جو تھے انہوں نے ایک غزلیں اپنی پیش کی, باقی ساغر اور ماہر میں صبح اذان کے وقت تک وہ مشاعرہ چلتا رہا. اور اسی زمانے میں کھنڈوا کے 2-3 شاعروں نے ماہر القادری کی شاگردی اختیار کی. شوق ماہری ایک شاعر تھے, مشہور شاعر, ان کا مجموعہ کلام ابھی 5 یا 6 مجموعے ان کے یکم شائع ہوئے ہیں. ایک عیش ماہری, اور اس طرح کے کافی لوگ, قمر بھوساولی وغیرہ بھی اس میں. تو لیکن یہاں سے پاکستان جانے کے بعد وہ جماعت اسلامی کے کچھ اتنے زیادہ پرجوش مبلغ ہو گئے کہ رسالہ فاران انہوں نے بالکل وقف کر دیا اس کی تبلیغ کے لیے. اور دوسرے یہ کہ شاعری اور ادب کے اوپر ان کی نگاہ جو تھی وہ بالکل ہمیشہ معاندانہ اور مناقصانہ ہی پہنچتی تھی. اس شعر میں یہ خامی رہ گئی, اس میں یہ میرے مجموعہ کلام کی دھجیاں اڑا دی. حالانکہ مجھے بہت چاہتے تھے, پانی کی زبان میرا مجموعہ کلام تھا. تو اس زمانے میں 2 بیلوں کی جوڑ جو ہے وہ یہاں ایک سیاسی پارٹی کا سمبل ہوا کرتی تھی. تو ایک نظم میں کہیں 2 بیلوں کی جوڑ کا ذکر آیا تھا, وہ سمجھے یہ 2 بیلوں کی مندر کی دیوار سے لپٹی 2 بیلوں کی جوڑ
کہنے لگے دو بیلوں کی جوڑ مندر کی دیوار سے لپٹی تو اس سے کیا مطلب نکلا. انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سیاسی سمبل ہے. وہ اسے بیل سمجھے، بیل وغیرہ وغیرہ. تو ان کا رویہ جو ہے کچھ تھوڑا سا یبوست اور خشکی کی طرف مائل ہو گیا. اتنا خوبصورت اور اچھا شاعر جو ہے وہ نظر ہو گیا دوسرے آلائشوں کی. اب وقت ہو چکا ہے. اب اپنے میزبان معید رشیدی کو دیجیے اجازت. پھر ملیں گے اگلے ہفتے. دیکھتے رہیے DD اردو، ایک چینل، ایک تحریک. یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر، سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوؤں کا سفر. کتنے موسم آئے ٹھہرے اور پکارے چل دیے، چھوڑ کر تنہا ہمیں کس کے سہارے چل دیے. کہوں کا آنسوؤں کا آرزوؤں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے، گزرے لمحوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے، گزرے لمحوں کا حساب.